मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सफ़र पर जा रहे थे कि अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का घोड़ा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। आपके साथ शाही हकीम भी नहीं था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह से घोड़े की तकलीफ़ बर्दाश्त ना हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के एक तजर्बाकार सिपाही ने बताया कि हजूर, जिस तरह अभी सूरज निकल रहा है उसी तरफ अगर हम रास्ता अख्तियार कर लें तो जंगल ख़त्म होने के बाद एक गांव आबाद है और उस गांव के साथ में एक बाज़ार है और उस बाज़ार के अंदर एक हकीम साहब का दवाखाना है। हजूर, वो बड़े बड़े ज़ख्मी घोड़ों का भी इलाज कर लेता है। अगर हम किसी न किसी तरीके उस हकीम साहब के पास पहुंच गए तो वो ज़रूर हमारे घोड़े का इलाज कर देगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से घोड़े की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पैदल चलते चलते उसी गांव के अंदर जा पहुंचे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने घोड़े का इलाज करवाकर उस हकीम से उस गांव से रवाना होने लगे तो ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों के साथ उस गांव की बनी मस्जिद के अंदर बाद जमात नमाज अदा करने के लिए चले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कुएं पर वज़ू किया। वज़ू करने के बाद नमाज ज़ोहर अदा की, लेकिन मस्जिद के अंदर किसी को पता ना चला कि उनके साथ नमाज अदा करने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि वक्त का सुल्तान है। बहरहाल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नमाज ज़ोहर अदा की और जब उस गांव से रवाना होने लगे तो अचानक उस गांव में हलचल मच गई। हर तरफ रोने की चीखने की आवाज़ें आने लगी। हर घर के अंदर कोहराम मचा हुआ था। गलियों के अंदर लोग रोते हुए जा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब, ऐसा क्या हुआ है? तो इमाम साहब ने कहा, मैं भी नहीं जानता कि अचानक गाँव वालों को क्या हुआ। तो इतने में इमाम साहब का एक शागिर्द इमाम साहब के पास दौड़ता हुआ आया और कहा, हजूर, हमारे साथ में मौजूद जंगल है, उस जंगल के बीच में हमारे सरदार की लाश पड़ी हुई थी। हमारे सरदार को किसी ने कत्ल कर दिया। ये खबर सुनकर इमाम साहब भी गश खा कर गिर पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैरान हो गए कि मौत तो आनी है, लेकिन आखिर उस सरदार के अंदर ऐसी क्या खूबी थी कि लोग उसकी वजह से इतने ज़्यादा रो रहे हैं। यह खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत परेशान कर रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इमाम साहब के साथ जब उस जगह पर पहुंचे तो सरदार की लाश एक दरख्त के नीचे पड़ी हुई थी और सारे गांव वाले सरदार की लाश की इर्द गिर्द खड़े हुए थे और काजी साहब का इंतज़ार कर रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने लाश को उठाने का हुक्म दिया। गांव वालों ने लाश को उठाया और सरदार की हवेली में ले गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने काजी साहब के साथ मिलकर कातिल का पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी भी जगह से कातिल का पता न लग सका। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैरान कि आखिर गांव वाले अपने सरदार से इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर गांव का कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो सरदार का कत्ल कर सके। ज़रूर कोई बाहर का कातिल है जो सरदार को कत्ल करके इस जंगल के बीच में छोड़ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरे जंगल को छान मारा, पूरे गांव के अंदर तहकीकात कराई, लेकिन कातिल का पता ना चल सका। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा कि उस गांव के अंदर एक नौजवान जिसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, वो कभी हंसता तो कभी रोता, कभी हंसता तो कभी रोता। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस नौजवान की तरफ देखा तो लोगों ने कहा, हजूर, ये दीवाना है, ये ख्वाह मख्वाह में हंसता भी रहता है और रोता भी रहता है। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उस दीवाने के पास गए और कहा, ऐ नौजवान, आखिर तुम हंसते क्यों हो और रोते क्यों हो? उसने कहा, हजूर, बेशक ये गांव वाले मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं। तो सुल्तान ने कहा, फिर तुम हंसते क्यों हो और रोते क्यों हो? तो उसने कहा, हजूर, मैं रोता इसलिए हूँ क्योंकि हमारे दरमियान हमारा सबसे वफादार और रहम दिल सरदार नहीं रहा, और हजूर, मैं हंसता इसलिए हूँ कि मेरे गाँव वाले कभी भी अपने सरदार के कातिल को तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गाँव वाले बहुत बेवकूफ़ हैं। ये सुनकर सुल्तान ने फरमाया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?
آخر تیرے پاس ایسی کوئی ترکیب ہے جس سے تم قاتل کو تلاش کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں حضور، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس نے سلطان نے کہا بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ تو اس نے کہا حضور ہم ایک سونے کے سکے کے ذریعے قاتل کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا وہ کیسے؟ تو گاؤں والوں نے کہا حضور یہ پاگل ہے، ہم ایک سکے سے قاتل کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے گاؤں والوں کو کہا تم خاموش ہو جاؤ، اس دیوانے کی باتوں میں بہت اثر ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا حضور جس جگہ سردار کی لاش پڑی ہوئی تھی آپ اس جگہ پر 5 فٹ گہرا گڑھا کھودوائیں، اس کے اندر 100 سونے کے سکے رکھوا دیں اور پھر اس گڑھے کو بھر دیں، اور آگے جو میں آپ کو کہوں آپ اس پر عمل کروائیں۔ حضور 1 مہینہ صبر کریں، قاتل آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، اور جب پھر 1 مہینہ گزرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قاتل کو پکڑ لیا۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا یہ مکمل واقعہ سننے کے بعد پتہ چلے گا۔ دوستو ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 5-6 خاص سپاہیوں کے دستے کے ساتھ منزل مقصود کی طرف جا رہے تھے۔ یہ سفر تھوڑا بہت مشکل تھا کیونکہ یہ سفر بالکل جنگل کے درمیان میں تھا، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تاکہ آبادی نہ ہونے کی وجہ سے گھوڑے تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ سکیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑوں پر جا رہے تھے کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیز رفتار گھوڑے کی رفتار کم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر گھوڑے کو کیا ہوا کہ گھوڑا آہستہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چل گیا کہ ضرور کوئی گھوڑے کے ساتھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ گھوڑے کو روکنے کے بعد سلطان نے جب نیچے اتر کر دیکھا تو گھوڑے کا ایک پیر بالکل زخمی ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو سپاہیوں نے بھی اپنے اپنے گھوڑے روک دیے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کے پیر کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ گھوڑے کے پیر سے نال نکل چکی تھی اور ننگے پیر دوڑتے ہوئے گھوڑے کا پیر ایک پتھر پر جا لگا، جس کی وجہ سے گھوڑے کا پیر زخمی ہو گیا اور اس پیر سے بہت زیادہ خون بہ رہا تھا۔ گھوڑے کو زخمی حالت میں دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ گھوڑا سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ اس گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے بڑے جنگی محاذوں میں اترے اور فاتح ہو کر لوٹے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے اس گھوڑے کو اپنا ایک بازو سمجھتے تھے، اور جب انسان کے ایک بازو میں درد ہو تو پورا جسم درد کی شدت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے کی تکلیف کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ اتنے میں شاہ حکیم بھی گھوڑے سے اتر کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ پہنچا۔ شاہ حکیم نے گھوڑے کا معائنہ شروع کیا، اور جب شاہ حکیم نے دیکھا تو گھوڑے کے پیر کے نیچے بہت زیادہ زخم ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر بھی حکیم بہت پریشان ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم کو کہا حکیم صاحب کیا ہوا، آپ مجھے بتائیں۔ تو شاہ حکیم نے کہا حضور گھوڑے کی تیز رفتاری کی وجہ سے پیر سے نال نکل گئی، اور جب نال نکلی تو دوڑتے ہوئے گھوڑے کا پیر زمین میں گڑے ہوئے ایک پتھر پر جا لگا، جس کی وجہ سے گھوڑے کا پیر زخمی ہو گیا۔ لیکن سب سے پریشانی کی بات حضور یہ ہے کہ اس پتھر کے اوپر ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی لگی ہوئی تھی، اور جب زخم ہوا تو وہ زہریلی جڑی بوٹی کا اثر گھوڑے کے زخم میں بھی داخل ہو گیا، اور حضور اگر اس زخم کا علاج نہ کیا گیا تو یہ زخم گھوڑے کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مزید پریشان ہو گئے تو اتنے میں شاہ حکیم نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کریں، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم صاحب کو کہا حکیم صاحب آپ کے پاس کوئی ایسی جڑی بوٹی یا کوئی دوا نہیں جس سے زخم کا علاج ہو سکے؟ تو حکیم نے کہا حضور زخم کا علاج تو ہو جائے گا، لیکن جو زہر گھوڑے کے زخم میں داخل ہوا ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں۔ تو سلطان نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو حکیم صاحب نے کہا حضور مجھے اس جنگل کے اندر جانا ہوگا اور وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے لانی ہوگی جو گھوڑے کے زخم کے اندر زہر کو ختم کر سکے۔
یہ سن کر سلطان نے کہا، حکیم صاحب آپ جانتے ہیں یہ جنگل بڑا خطرناک ہے اور اس کے اندر جانا مناسب نہیں۔ تو حکیم نے کہا، حضور آپ کو گھوڑا تکلیف میں ہو اور آپ کی خدمت میں نہ کر سکوں تو پھر میرے پیشے کا مجھے کیا فائدہ، تو میں ایسے پیشے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے نیچے لے گئے اور باقی سپاہی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ گھوڑے کے پاس موجود رہے اور شاہی حکیم اکیلا جنگل کی طرف نکل گیا۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب حکیم لوٹا تو اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ کپا رہے تھے اور اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ حکیم دوڑتا ہوا آ کر سلطان کی باہوں میں لپٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم صاحب کو کہا، حکیم صاحب کیا ہوا، آپ اتنے پریشان اور خوف میں کیوں ہیں؟ تو حکیم نے کہا، حضور جو زہر گھوڑے کے زخم کے اندر داخل ہو اس کا علاج صرف یہ جڑی بوٹی تھی۔ وہ جڑی بوٹی حکیم صاحب کے ہاتھ میں تھی اور کہا، حضور یہ جڑی بوٹی خاص گھنے جنگل کے بیچ میں ملتی ہے اور حضور ان جڑی بوٹیوں کے نیچے سانپ رہتے ہیں، اور حضور میں جانتا تھا کہ جب میں یہ جڑی بوٹی حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا تو وہ زہریلے خطرناک سانپ میری جان بھی لے سکتے ہیں، لیکن حضور میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس جھاڑیوں کے بیچ میں گھس گیا اور جب میں نے وہ جڑی بوٹی نکالی تو اس کے نیچے سے چھپا ہوا سانپ میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں وہ جڑی بوٹی لے کر آگے بھاگتا رہا اور وہ سانپ میرے پیچھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس سانپ سے جان چھڑا لوں لیکن اس نے میری جان نہیں چھوڑی۔ حضور وہ سانپ مجھ پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ آگے ایک اندھا کنواں ہے۔ میں نے اس اندھے کنویں کے اوپر سے چھلانگ لگائی تو میں اس کنویں کو پار کر گیا، لیکن وہ سانپ جو کہ تیزی میں تھا وہ اس کنویں میں گر گیا اور پھر میری جان بچ گئی۔ اور حضور اگر وہ درمیان میں کنواں نہ ہوتا تو آج نہ ہی آپ کا گھوڑا بچتا اور نہ ہی میں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھے حکیم کو اپنے گلے لگا لیا اور کہا، جب تک آپ جیسے وفادار ساتھی میرے پاس ہوں پھر مجھے کوئی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر حکیم صاحب نے اس جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کی اور گھوڑے کے زخم پر لگائی، اس کے بعد اوپر پٹی باندھ دی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، حکیم صاحب اب آگے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو حکیم نے کہا، ہمیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی ہوگی جہاں ساتھ میں کوئی بازار ہو اور اس بازار کے اندر ایک لوہار ہو، تو میں اس لوہار سے ایک خاص قسم کی نال بنواؤں گا جس سے گھوڑے کا زخم بھی نہیں بڑھے گا اور گھوڑا دوڑ بھی سکے گا۔ لیکن حضور یہ کام بازار کے علاوہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نال بنانے کے لیے ایک اچھے لوہار کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت گھنے جنگل کے درمیان میں تھے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک سپاہی نے کہا، حضور اگر ہم کسی بلند جگہ پر چڑھ کر دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں آبادی نظر آ جائے، تو ہم اس آبادی کی طرف سفر شروع کر دیں گے اور ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہاں ساتھ میں نہ ہی کوئی پہاڑی موجود ہے، یہاں تو صرف بڑے بڑے درخت ہیں اور جن پر چڑھنا آسان نہیں، لہٰذا ہم بغیر کچھ دیکھے اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ تو پھر حکیم صاحب نے کہا، حضور ہمیں تو سفر گھوڑوں پر سواری کرتے ہوئے کرنا ہوگا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، نہیں، میں اس حالت میں بھی اپنے گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا، چاہے مجھے اس کے لیے کئی دن بھی پیدل چلنا پڑے۔ میں ایک بے زبان جانور پر اس طرح ظلم نہیں کر سکتا، وہ پہلے اتنی تکلیف میں ہے اور پھر میں دوبارہ اس پر سواری کر کے گھوڑے کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اتنے میں ایک سپاہی نے کہا، حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا، بتاؤ سپاہی کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور آج سے چند سال پہلے میں رینالڈ بادشاہ کا خاص سپاہی تھا۔ سلطان نے کہا، ہاں میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن جب اللہ کسی کو سیدھے راستے پر لا دے تو پھر اس کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ تو اس نے کہا، حضور جب میں رینالڈ بادشاہ کے ساتھ تھا تو ایک دن رینالڈ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا، تو دشمن کے سپاہیوں نے گھوڑے کی ٹانگوں پر 2 تیر لگا دیے۔ پھر رینالڈ بادشاہ کے پاس گھوڑے پر سواری کرنے کے لیے اور گھوڑا بھی تھا، لیکن رینالڈ بادشاہ نے گھوڑے کی تکلیف کو دیکھے بغیر گھوڑے کو دوڑائے رکھا اور محل تک اسی گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے گئے، اور جب گھوڑا محل کے دروازے پر پہنچا تو رینالڈ بادشاہ کے اترتے ہی وہ گر کر مر گیا، لیکن رینالڈ بادشاہ کو ذرا بھی احساس نہ ہوا اور مجھے بھی اس وقت بہت غصہ آیا۔
لیکن جب حضور آج آپ کو دیکھا کہ گھوڑے کے ایک چھوٹے سے زخم کی وجہ سے آپ اتنا سفر پیدل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو مجھے رینالڈ بادشاہ پر ترس آ رہا ہے کہ وہ آپ کے آگے خاک ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جانوروں سے پیار کرنا اور ان کا احساس کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں جانور سے بھی بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اتنے میں ایک سپاہی نے کہا حضور اگر ہم اس جنگل سے نکلنا ہے تو میں چنار کے درخت کے اوپر چڑھ کر چوٹی سے ارد گرد دیکھتا ہوں، اگر کہیں کوئی آبادی نظر آ گئی تو پھر ہم اس کی طرف چل پڑیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ وہ سپاہی پہلے سے بھی زخمی ہے اور اس کی ٹانگ پر لگے زخم سے پہلے ہی خون بہ رہا ہے، لیکن سلطان نے کہا آپ پہلے ہی زخمی ہیں، آپ دوبارہ کیسے چڑھیں گے؟ اس نے کہا حضور یہ تو کچھ نہیں، ہم آپ کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے خوش ہوئے اور دل میں سوچ رہے تھے کہ اس سپاہی کے علاوہ وہ ان باقی سپاہیوں میں کوئی بھی ایسا سپاہی نہیں جو اتنی بلندی والے درخت پر چڑھائی کر سکے۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سپاہی کو اجازت دے دی اور وہ فوراً اس درخت پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ درخت پر چڑھتے ہوئے اس کو جو تکلیف محسوس ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی خود تکلیف میں مبتلا ہو گئے، لیکن مجبوری تھی۔ جب وہ سپاہی درخت کی چوٹی پر پہنچا تو ارد گرد دیکھنے لگا اور سلطان کو بتایا حضور یہ جنگل بہت چوڑا اور گھنا ہے، ارد گرد کوئی آبادی نظر نہیں آتی اور ہماری منزل بھی بہت دور ہے۔ تو اتنے میں حکیم نے کہا سپاہی تم ہر طرف دیکھو، کہیں نہیں کہیں آبادی تو ضرور ہوگی۔ وہ سپاہی مزید دیکھنے لگا تو اس نے کہا حضور جس طرف سے سورج نکل رہا ہے اسی طرف سے مجھے تھوڑی تھوڑی آبادی نظر آتی ہے، لیکن فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے آواز دیتے ہوئے کہا تم راستے کی شناخت کرو کہ ہمیں کس راستے سے جاتے ہوئے اس آبادی کی طرف پہنچ جائیں گے۔ سپاہی نے راستہ بتایا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آبادی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے آدھا دن گزر گیا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز پڑھ کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ آدھا دن سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل سے نکلنے کے بعد ایک گاؤں کے اندر داخل ہوئے جو جنگل کے پاس میں آباد تھا۔ اس گاؤں کے ساتھ میں بازار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سیدھا اس بازار کے ایک اندر لوہار کے پاس گئے اور حکیم صاحب نے اس لوہار کو بتایا کہ کس طرح کی نال گھوڑے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس لوہار نے گھوڑے کی نال تیار کی۔ حکیم نے گھوڑے کو نال پہنایا اور نال پہنانے کے بعد اس لوہار سے مزدوری پوچھی تو لوہار نے کہا حضور ویسے تو اس کی مزدوری 15 سکے بنتی ہے، لیکن مجھے آپ مسافر لگتے ہیں لہٰذا آپ 10 سکے ادا کر دیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 20 سکے لوہار کو ادا کر دیے۔ وہ لوہار نہیں جانتا تھا کہ جس گھوڑے کی وہ نال تیار کر رہا ہے وہ گھوڑا بڑی بڑی جنگوں میں لڑ چکا ہے، اور جس سوار کے ہاتھوں سے وہ سونے کے سکے لے رہا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ وقت کا سلطان ہے۔ جب اس نے 20 سونے کے سکے دیکھے تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور سلطان کا شکریہ ادا کیا اور کہا حضور میری مزدوری تو 10 سکے بنتی ہے، آپ مجھے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں آپ کو خوشی سے دے رہا ہوں، آپ یہ قبول کر لیں۔ اس لوہار نے 20 سکے قبول کر لیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے گاؤں سے روانہ ہونے لگے۔ تو اتنے میں ظہر کی اذان ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لوہار سے پوچھا اے نوجوان بتاؤ آخر اس بازار کے اندر مسجد کہاں ہے؟ ہم نماز ظہر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور اذان کی آواز ہمارے گاؤں کے اندر سے ہی آ رہی ہے، بازار کے اندر مسجد نہیں، ساتھ ہی میں بالکل ہمارا بہت بڑا گاؤں آباد ہے، آپ مسجد کے اندر چلے جائیں اور جا کر با جماعت نماز ادا کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں اور حکیم صاحب کے ساتھ اس مسجد کے اندر پہنچے۔ ساتھ میں کنواں چل رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وضو کیا اور امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرنے لگے۔ جب با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی امام صاحب کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو امام صاحب کے چہرے پر خوف اور بے چینی شروع ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شک ہو گیا کہ کہیں امام صاحب مجھے جانتے تو نہیں۔ پھر امام صاحب نے دعا منگائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز سنت ادا کی، لیکن ابھی تک امام صاحب نے کوئی بات نہیں کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے کہ اگر امام صاحب مجھے پہچان چکے ہوتے تو وہ ضرور گاؤں والوں کو بتاتے
ان نمازیوں کو بتاتے، اور اگر وہ مجھے پہچان بھی نہیں سکے تو پھر امام صاحب نے مجھے دیکھتے ہی حیرت کا اظہار کیوں کیا؟ مجھے دیکھتے ہی امام صاحب کے چہرے پر خوف کیوں طاری ہو گیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مکمل کرنے کے بعد جب مسجد سے روانہ ہونے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیچھے مڑ کر امام صاحب سے کہا، امام صاحب، جب آپ نے سلام پھیرا تو کوئی آپ کی پہلی نظر مجھ پر پڑی اور آپ نے مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ آپ کے چہرے پر پریشانی صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ کسی خوف میں مبتلا ہو گئے، آخر وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا، حضور، میں بہت گنہگار انسان ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو میری آنکھوں نے مجھے بتا دیا کہ اس جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کے اندر مجھے عجیب سی کشش، آپ کی آنکھوں میں مجھے بہت دلیری اور آپ کے سینے میں نور دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنا سادہ لباس آخر کون ہو سکتا ہے، لیکن حضور میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، آپ تو ہمارے لیے ایک مسافر ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بغیر کچھ بتائے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے روانہ ہونے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑوں تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ اچانک اس گاؤں کے اندر کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ گاؤں کی گلیوں کے اندر بوڑھے، بچے، خواتین رو رہے ہیں۔ ہر گھر کے اندر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی امام صاحب کے پاس آئے اور پوچھا، امام صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر ان گاؤں والوں کو کیا ہو گیا؟ امام صاحب نے کہا، حضور میں بھی نہیں جانتا کہ آخر وجہ کیا ہے، میں خود بھی پریشانی کی حالت میں سوچ رہا ہوں۔ امام صاحب اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ امام صاحب کا ایک شاگرد امام صاحب کے پاس آیا اور کہا، حضور بہت بری خبر ہے۔ امام صاحب نے کہا، بتاؤ کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا، حضور ہمارے گاؤں کے سردار کا قتل ہو گیا اور سردار کی لاش جنگل کے بیچ میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر امام صاحب بھی غش کھا کر گر پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پانی کے چند بوندیں امام صاحب کے چہرے پر ملی اور امام صاحب ہوش میں آ گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران ہوئے کہ آخر ایک سردار کی موت نے گاؤں والوں کو اتنا بڑا دھچکا کیوں دیا؟ آخر وہ سردار، اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ موت تو ہر کسی کو اپنی آنی ہے، لیکن ایک سردار کی موت نے پورے گاؤں کو ہلا کے رکھ دیا۔ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا تھا؟ امام صاحب ہوش میں آئے تو کوئی سوال کے بغیر سلطان صلاح الدین ایوبی امام صاحب کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں سردار کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ سارے گاؤں والے کھڑے تھے اور قاضی صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں قاضی بھی دوڑتا ہوا وہاں آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونھی ہوئی لاش کو سیدھا کیا تو ان گاؤں والوں کا وہ سردار تھا۔ اس کے سینے میں خنجر لگا ہوا تھا اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے سردار کی موت ہو چکی تھی۔ لیکن اس جگہ کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو یقین ہو گیا کہ قتل اس جگہ نہیں بلکہ جس نے اس کو قتل کیا وہ ضرور یہاں لاش کو دفنانے کے لیے لایا تھا، لیکن شاید گاؤں کے کسی آدمی کو اس نے آتا ہوا دیکھا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاتل کو تلاشی کے لیے پورے جنگل کو چھان مارا، حتیٰ کہ پورے گاؤں کے اندر تفتیش کی گئی، لیکن قاتل کے بارے میں کوئی سراغ نہ ملا۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کے ساتھ مل کر قاتل کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی۔ کئی دن گزر گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس گاؤں کے اندر ایک مہمان کے طور پر ٹھہرے رہے، لیکن گاؤں والوں کو نہیں پتہ تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے سپاہیوں کو منع کیا ہوا تھا کہ گاؤں والوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ لیکن ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی قاتل کو تلاش کرنے کی غرض سے گاؤں کے اندر تفتیش کر رہے تھے۔ اتنے میں سپاہی کے منہ سے نکل گیا سلطان معظم، اور جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گیا اور کہا، اے مسافر، یہ نوجوان تمہیں سلطان معظم کیوں کہہ رہا ہے؟ بتائیے آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، قاضی صاحب، میں آپ سے یہ بات چھپانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ میں وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر قاضی صاحب اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں معاف کر دیں۔ ہم جانے انجانے میں آپ کے ساتھ ایک مہمان کی طرح، ایک مسافر کی طرح سلوک کرتے رہے۔ ہم نہیں جانتے تھے
کہ آپ ہمارے عظیم سلطان ہیں۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، میں نے جان بوجھ کر یہ بات تم سے چھپائی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو گاؤں والے اپنے سردار کی وجہ سے اتنے پریشان تھے، میں ان کو دوبارہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن قاضی صاحب، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر ایک سردار کی موت نے سارے گاؤں والوں کو اتنا پریشان کیوں کر دیا؟ حتیٰ کہ اس سردار کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک بازار کے اندر ایک تاجر نے بھی دکان نہیں کھولی، حتیٰ کہ لوگوں کے کئی گھروں کے اندر چولہے نہیں جلتے۔ لوگوں کے چہروں پر بہت اداسی اور مایوسی پھیل چکی ہے۔ آخر وہ سردار گاؤں والوں سے اتنی محبت کرتا تھا۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، سلطان معظم، وہ سردار نہیں تھا، بلکہ وہ ہر گاؤں کے بچے کا باپ تھا، ہر غریب کا سہارا تھا، ہر دکھی کا ساتھی تھا۔ حضور، جب تک ہمارے درمیان ہمارا سردار تھا، گاؤں کے کبھی کسی آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ حضور، ہمارے سردار کو اللہ نے بہت دولت سے نوازا تھا، لیکن جتنی ہمارے سردار کے پاس دولت تھی اتنی ہی سادگی تھی۔ حضور، ہمارے سردار کے پاس گھوڑوں کا ایک استبل تھا جس کے اندر 30 عربی نسل کے گھوڑے تھے، اور اس کے علاوہ سردار کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے اور بہت کھیڑتی باڑی تھی۔ لیکن ہمارا سردار جب بھی فصل اگاتا تو فصل سے حاصل ہونے والا اناج پورے گاؤں میں بانٹ دیتا۔ جب بقرہ عید آتی تو ہر گھر کے اندر سردار کی طرف سے ایک دمبا پیش کر دیا جاتا، اور کوئی بھی غریب، کوئی بھی یتیم عید والے دن اپنی قربانی سے محروم نہیں ہوتا۔ اور حضور، حتیٰ کہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک نوجوان کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی۔ جب اس کو حکیم صاحب کے پاس لایا گیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس کا علاج ناممکن ہے، اس کو بہت بڑی بیماری ہے، لہٰذا اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ حضور، وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کی ماں رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہا، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اور وہ سردار کے پاس گئی اور کہا، آپ حکیم صاحب کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ میرے بیٹے کا علاج کرے، میں اپنے بیٹے کو مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ جب سردار حکیم صاحب کے پاس گیا اور کہا، حکیم صاحب، آپ اس نوجوان کا علاج کریں، یہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی یہ حالت اس کی ماں سے نہیں دیکھی جا رہی۔ اس نوجوان کے آخری سانسوں سے پہلے وہ بوڑھی عورت اپنی آخری سانسیں ختم کر دے گی۔ تو یہ سن کر اس حکیم صاحب نے کہا، حضور، اس نوجوان کا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے اور وہ یہ کبھی نہیں کروا سکتا۔ تو سردار نے کہا، بتاؤ تو صحیح، آخر کس چیز سے اس کا علاج ممکن ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، اس نوجوان کو کم از کم 1 ہفتے تک ہر روز عربی نسل کے گھوڑے کا جگر کھانا ہوگا، اور جب یہ 7 دن تک مسلسل ہر روز گھوڑے کا جگر کھائے گا تب بھی یہ اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ یہ سن کر سردار بڑا پریشان ہوا کہ 7 عربی نسل کے گھوڑے یہ اس غریب نوجوان کہاں سے لائے گا۔ یہ سن کر سردار اسی وقت گھر لوٹ آیا، اور تو وہ بوڑھی عورت روتی ہوئی اس کے پاس گئی اور کہا، سردار صاحب، آپ میرے بیٹے کو بچا لیں۔ تو یہ سن کر سردار نے کہا، اماں جان، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حکیم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے بیٹے کا علاج 7 عربی نسل کے گھوڑے سے ہوگا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، تو میری ساری زندگی کی جمع پونجی اتنی ہے کہ میں ایک چھوٹی سی گھوڑی بھی نہیں خرید سکتی، تو میں 7 عربی نسل کے گھوڑے کہاں سے لاؤں گی؟ تو یہ سن کر سردار نے کہا، اماں جان، آپ پریشان نہ ہوں، میرے استبل کے اندر بہت سارے عربی نسل کے گھوڑے ہیں، آپ کے بیٹے کا علاج کل سے شروع ہو جائے گا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، سردار کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں کے کسی بھی آدمی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سے نوجوان کی خاطر وہ سردار اپنے 7 عربی نسل کے گھوڑے قربان کر دے گا۔ حضور، 7 دن تک اس سردار کے آدمی خود اس گھوڑے کو ذبح کرتے، اس کا جگر نکال کر اس نوجوان کو کھلاتے، اور 7 دن تک ایسا ہوتا رہا۔ اور چند دنوں کے بعد وہ نوجوان بالکل صحت یاب ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد سارے گاؤں والے سردار سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور سردار کی ذرا بھی تکلیف گاؤں والوں سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے متاثر ہوئے کہ کوئی سردار اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سارا گاؤں ایک سردار کی موت پر اتنا غمگین کیوں ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، قاضی صاحب، میں گاؤں والوں کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، اور اگر میں نے اس کے قاتل کو نہیں پکڑا تو مجھ پر اپنا تخت حرام ہوگا۔
सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब को अपने साथ लिया और गांव के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे कि इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने देखा कि एक नौजवान जिसकी हालत बहुत ख़राब थी वो एक दरख्त के नीचे बैठकर मुस्करा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद रोने लग गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब उसके करीब गया तो वो थोड़ी देर मुस्कुराने लगा और फिर रोने लगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब से पूछा, काजी साहब ये नौजवान कौन है, ये मुस्कुराता क्यों है और रोता क्यों है? तो काजी साहब ने कहा, हजूर ये दीवाना है, ये पागल है, आप इसको कुछ ना कहें। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, आखिर इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी, ये मुझे देखकर रोता भी है और मुस्कुरा भी रहा है, आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी। काजी ने कहा, नहीं हजूर ये दीवाना है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जब उस नौजवान के करीब गए और पूछा, ए नौजवान तुम आखिर रो क्यों रहे थे और फिर अचानक मुस्कुराने क्यों लग गए? तो उसने कहा, हजूर ये गांव वाले मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं इतना पागल नहीं, मैं जानता हूं कि हमारे दरमियान अब हमारा अजीम सरदार नहीं रहा। हजूर कई सालों से गांव वालों ने मुझे पागल बना दिया था, लेकिन आज तक मैं कभी भूखा नहीं सोया। हर रात हर दिन उस सरदार के आदमी मुझे तलाश करके खाना देकर जाते और जब तक मैं खाना नहीं खाता था सरदार के आदमी मुझे तलाश करते रहते। और हजूर जब मैंने अपने सरदार की मौत की खबर सुनी तो मुझे अपनी रोटी की फिक्र नहीं थी कि अब मुझे खाना कौन देगा, मुझे तो अपने सरदार का गम था। सुल्तान ने कहा, फिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो उसने कहा, हजूर मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि जिस सरदार ने इनके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, जिस सरदार ने अपनी ज़िंदगी इनके लिए वफ़ कर दी, वो गांव वाले अपने सरदार के कातिल को तलाश नहीं कर पा रहे। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, ए नौजवान तुम जानते हो कि कातिल को तलाश करना इतना आसान नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे थे? तो उसने कहा, जी हाँ हजूर मेरे पास एक तरकीब है। तो काजी साहब ने कहा, हजूर ये पागल है, आप इससे क्या पूछ रहे हैं? तो सुल्तान ने कहा, काजी साहब आप थोड़ी देर खामोश हो जाएं, उस नौजवान की बातों में बहुत तासर है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस नौजवान को कहा, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा, हजूर मैं एक सोने के सिक्के के जरिए कातिल को तलाश कर सकता हूँ। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी हैरान हो गए कि एक सोने के सिक्के के जरिए कातिल को कैसे तलाश किया जा सकता है। तो उसने कहा, हजूर मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा करें। काजी कहने लगा, हजूर आप एक दमाने आदमी के कहने पर क्या कर रहे हैं? तो सुल्तान ने कहा कि एक बार उसको आजमा कर देखते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, हजूर जिस जगह सरदार की लाश पड़ी हुई थी आप उस जगह एक आदमी के हुजम का गड्ढा खुदवाएं और उसके अंदर सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली रखवा दें, लेकिन उन सिक्कों के दरमियान में चंद सिक्के ऐसे भी हों जिन पर एक ख़ास किस्म की कोई निशानी लगाई जाए, जो बाद में वो हम निशानी देखकर उन सिक्कों को पहचान सकें। सुल्तान को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये नौजवान क्या कहना चाहता है, लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को उस दीवाने की बातों में तजस्सुस हो रहा था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उस दीवाने नौजवान की बातें बड़े ही गौर से सुन रहे थे। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मान लेते हैं कि जिस जगह सरदार की लाश पड़ी हुई थी उस जगह एक गड्ढा खुदवाते हैं, उसमें सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली रखवा देते हैं और फिर उस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, तो इससे क्या होगा? तो उसने कहा, हजूर जिस आदमी ने उसको कत्ल किया था वो सरदार की लाश को उस जगह पर दफनाने के लिए आया था, लेकिन शायद उसने किसी गांव के आदमी को उसी तरफ आता हुआ देखा तो वो उसे छोड़कर वहां भाग गया। लेकिन हजूर मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि वो आदमी उस जगह पर दोबारा आएगा, और जब वो दोबारा आएगा तो उस जगह ताज़ा ताज़ा गड्ढा खुदा हुआ देखेगा तो उसको ज़रूर तजस्सुस होगा कि आखिर उस गड्ढे के अंदर क्या छुपा है, या सरदार की लाश है या फिर कुछ और वो उसी तजस्सुस के मारे उस गड्ढे को ज़रूर खोदेगा, और जब वो उस गड्ढे को खोदेगा तो उसमें उसको ये सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली ज़रूर मिल जाएगी। और हजूर जब वो सोने के सिक्कों से भरी थैली मिलेगी तो वो थैली को अपने पास रख लेगा, और हजूर वो तकरीबन अगले 1 महीने के अंदर किसी न किसी गर्ज से वो कातिल बाज़ार के अंदर ख़रीदारी करने के लिए ज़रूर जाएगा, और जब वो ख़रीदारी करने के लिए जाएगा तो उस सोने के सिक्कों में वो चंद सिक्के भी जब वो किसी ताजर के पास जाएंगे तो वो ताजर उसको फ़ौरन पहचान लेगा, और जैसे ही वो ताजर के पास सिक्के आएंगे तो ताजर उसको पकड़ लेगा और इससे हम कातिल तक पहुंच जाएंगे।
یہ سن کر قاضی نے کہا حضور یہ سب ایک خیالی پکاؤ ہے، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا قاضی صاحب اس نوجوان کی بات میں دم ہے، ہمیں اس کی بات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر اس نوجوان نے ایک سونے کے سکے کی مدد سے قاتل کو تلاش کر دیا تو اس نوجوان کا علاج ایک اچھے حکیم سے کرواؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزدور لگا دیے۔ اگلے دن مزدوروں نے وہاں خفیہ طریقے سے گڑھا کھودا، اس کے اندر ایک تھیلی رکھ دی جس میں سونے کے سکے رکھے گئے، اور ان میں سے کچھ سکے ایسے بھی تھے جن پر ایک خاص قسم کی نشانی لگ گئی تھی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی توقعات کے مطابق جب 2-3 دن کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی وہاں پہنچے تو انہوں نے سلطان کو آ کر بتایا کہ حضور جس جگہ سردار کی لاش پڑی ہوئی تھی اس جگہ جو ہم نے گڑھا کھودا تھا اس گڑھے کو دوبارہ کھودا گیا اور سونے کے سکوں والی تھیلی غائب ہے۔ یہ سن کر سلطان کو یقین ہو گیا کہ اب قاتل تک ہم جلد پہنچ جائیں گے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بازار کے اندر سارے تاجروں کو بڑی ہی دانائی کے ساتھ یہ سب کچھ سمجھا دیا اور ان کو بتایا کہ اگر فلاں نشانی والے سکے آپ کے پاس جو بھی گاہک لے کر آئے اس کو پکڑ لینا۔ گاؤں کے جتنے بھی تاجر تھے وہ اپنے سردار پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ ان کی اس کامیابی کے پیچھے سردار کا ہاتھ تھا، اور انہوں نے بھی قاتل کو پکڑنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خوب ساتھ دیا۔ اب ہر تاجر کے پاس جو بھی گاہک آتا تھا وہ ہر سکے کو بڑے ہی غور سے دیکھتے۔ چند دن گزر گئے لیکن ان کے پاس کوئی بھی سکہ ایسا نہیں آیا۔ قاضی صاحب نے کہا حضور میں نے آپ کو کہا تھا کہ قاتل کبھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے ایک دیوانے کی بات پر عمل کیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہمیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ 2-3 دن مزید صبر کیا گیا تو ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی قاضی صاحب کی حویلی میں موجود تھے کہ ایک تاجر دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا اور آ کر بتایا کہ حضور یہ سکہ دیکھیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سکہ دیکھا تو یہ وہی سکہ تھا جو اس حویلی تھیلی میں ڈالا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ سکہ تم نے کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا حضور میرے پاس ایک گاہک آیا اور اس نے مجھے 10 سکے دیے اور ان سکوں میں یہ سکہ بھی شامل تھا۔ تو سلطان نے کہا وہ گاہک کہاں گیا؟ اس نے کہا حضور میرے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اس آدمی کو حاضر کیا گیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس سردار کا اپنا ہی بیٹا تھا، لیکن وہ گاؤں والے جانتے تھے کہ وہ اس کا سگا نہیں بلکہ وہ سردار کی بیوی کے ساتھ جب سردار نے ایک بیوہ کے ساتھ شادی کی تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے، کتنا نیک اور بہادر سردار جس پر گاؤں کے سارا کا سارا گاؤں جان دینے کے لیے تیار تھے، آخر اس سگے بیٹے نے اپنے باپ کو کیوں قتل کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے تفتیش کی تو اس نے کہا میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ سارے گاؤں والے میرے بابا کی بڑی عزت کرتے تھے، میرے بابا کا نام لیتے لیتے ان کے ہونٹ آپس میں نہیں ملتے تھے۔ میں بھی ایک سردار کا بیٹا تھا لیکن کبھی کسی گاؤں والے نے میری اتنی عزت نہیں کی، میری اتنی عزت کبھی نہیں کی، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا کہ جتنی عزت میرے بابا کی لوگ کرتے ہیں اتنی میری کیوں نہیں کرتے۔ اور جب میں جوان ہوا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بابا مجھے سوتیلا ہونے کی وجہ سے گاؤں کی سرداری کسی گاؤں کے اور نوجوان کو نہ دے دیں، اس لیے میں نے اپنا بابا کا کام وقت آنے سے پہلے کر دیا اور میں نے بڑی ہی چالاکی سے اپنی حویلی کے اندر قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کو جنگل میں لے گیا، اس کو وہاں دفنا دوں اور اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اتنے میں گاؤں والے تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو اپنے بابا کی لاش کو وہاں چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے اتنا بڑا جال بچھایا گیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تم جانتے ہو کہ تمہیں پکڑنے کے لیے اس دیوانے کی ترکیب پر عمل کیا گیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان قاتل بہت شرمندہ ہوا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گاؤں کے اندر ان گاؤں والوں کی رضامندی کے ساتھ اس گاؤں کے اندر ایک نوجوان کو گاؤں کا سردار مقرر کر دیا گیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور اس دیوانے آدمی کی عقل مندی کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاتل کو پکڑ لیا۔